अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम 5th क्लास कंटेंट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5th क्लास ग्रामर को पढ़ लिए। तो आज कंटेंट यानी कि किरदारों का जायज़ा हो, शोरा का तारुफ़ हो और बहुत सारे कहानियाँ हैं जिसको हम खुलासे के तौर पे पढ़ेंगे। तो इस 5th क्लास के अंदर हम लोगों को 10 लेसन्स हैं, तो एक एक करके हम करेंगे। हम्द यानी कि अल्लाह की तारीफ़ में कही गई नज़्म को हम हम्द कहते हैं। तो पहला लेसन है इसमें बचपन। तो बचपन में आके आपको देखो यहाँ पे कौन लिखे हैं बचपन, मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर लिखे हैं। मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर, इन्होंने बच्चों के शायरों में अपना अलग मकाम रखते हैं, बच्चों के शायरों में। तो इनकी पैदाइश कब हुई देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 9 फरवरी मतलब 9 फरवरी 1903 में। याद रखिए 1903। तो थोड़ा बहुत आप रिलेट करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं मतलब 9 फरवरी 1903 बोल के। कहाँ पे? अलीगढ़ के गांव इतरावली के अंदर पैदा हुए। और यहाँ पे देखो वो वहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे बच्चों का तोहफ़ा, गालिब की कहानियाँ, इनकी क्या है, मशहूर किताबें हैं। और इनका इंतकाल कब होता है? 30 जनवरी 1978 को। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या होता, मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर जो बचपन लिखने वाले हैं, तो उनकी पैदाइश कब हुई? 9 फरवरी 1903। कहाँ पे? अलीगढ़ में। कौन से गांव के अंदर? इतरावली के अंदर। और उनकी मशहूर किताबें क्या हुई? बच्चों का तोहफ़ा, गालिब की कहानी। और इनका इंतकाल कब हुआ? 30 जनवरी 1978। ओके, तो ये आके इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बचपन एक नज़म है ये, तो ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके अंदर मानी, लफ्ज़ियात, ये पूरा। तो नेक्स्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या मौजूद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक नज़म है इस्माइल मीठी की, जिसका है एक वक्त में एक काम। एक वक्त में एक काम। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो एक ही काम पे ज़्यादातर फोकस करें, बल्कि एक काम करते हुए दो काम ना करें। थोड़ों की आदत है कि वो सॉन्ग सुनते या कुछ ईयरफोन्स कान में लगा लेके बुक सामने रख लेके पढ़ते रहते हैं। और कुछ लोग रहते मतलब दो काम नहीं करना, ऐसे काम नहीं करना, मतलब एक ही काम पे ज़्यादातर फोकस करना है। वो काम को कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा काम करना है। अगर आपको मज़ा लेना है या कुछ सुनना है या कुछ एंजॉय करना है म्यूज़िक को, ऐसा कुछ है बोले तो आपके अंदर म्यूज़िक तो सुनना हराम है हमारे दीन इस्लाम के अंदर। तो आप अलग से कुछ करना चाहते हैं, एक 5 मिनट 10 मिनट उसके लिए निकालो, आप उसमें ज़्यादातर आप एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ सुन सकते हैं। बल्कि एक एक काम, एक एक वक्त में एक एक काम में लेना अच्छी बात है। एक एक करके उसको कंप्लीट कर लिए, समझो थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन होता। तो एक वक्त में एक काम लिखने वाले कौन है? इस्माइल मीठी हैं। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, अलीफ एक के सामने एक है, यानी कि अलीफ के सामने, यानी कि एक के सामने एक, यानी कि अलीफ है। तो इस्माइल मीठी के जो है ना, इनके भी स्टार्टिंग वर्ड देखो अलीफ है। तो इससे आप याद रख सकते हैं एक वक्त में एक काम लिखने वाले कौन है? इस्माइल मीठी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम लोग याद रखना है। भारत रत्न जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, इनको बाबा मिसाइल भी बोलते हैं, उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। उनका पूरा नाम क्या है बोले तो अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। उन्होंने कहाँ पैदा हुए? तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम में। उनका एक गरीब घराना था और 15 अक्टूबर 1931 को इनकी पैदाइश हुई। आपको इसमें अगर पूछा, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसको पूछने के चांसेस हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बाद देखो, उनके अम्मी का नाम आके आयशा है, उनके अब्बू का नाम आके ज़ैनुल आबिदीन है। तो उनके अब्बू आके आपके वालिद एक मस्जिद के इमाम थे और मच्छरों को कश्ती के किराए पर देते थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, उनके 4 भाई और एक बहन थी और इनकी तरबियत बड़े प्यार भरे माहौल में हुई। अब्दुल कलाम एक औसत जहन रखने वाले तालिब इल्म थे। देखो यहाँ पे ये मेंशन क्यों करते हैं मालूम? इन एक नॉर्मल पर्सन, औसत जहन यानी कि 110 IQ रखने वाले, ना कि गिफ्टेड चाइल्ड 140 प्लस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हों एक औसत जहन रखने वाले, नॉर्मल पर्सन, इन्हों नॉर्मल IQ रखने वाले भी अब्दुल कलाम कितने बाबा मिसाइल बने हैं। तो हर एक बच्चा भी अगर उसके पास नॉर्मल IQ भी हो, वो भी क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादातर क्रिएटिविटी और बहुत मशहूर हो सकता और बहुत नाम कमा सकता, बोल के इनको देखकर हम लोग सीखना चाहिए। देखो, इन्हों के वो स्कूल पे जाते और रोज़ाना अखबार भी फ़रोख्त करते थे और कभी अपने बड़े भाई मुस्तफ़ा की पंसारी की दुकान में चावल, दाल, आटा और दीगर खाने पीने के अशिया भी फ़रोख्त करते थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को याद रखनी ये है कि इन्हों के DRDO इदारे में साइंसदान की हैसियत से काम किए, एक साइंटिस्ट थे। और इनको दुनिया भर में, यानी कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की अजमत को बुलंद किया और हिंदुस्तान के बाबा मिसाइल भी कहलाते हैं। आप भारत की 11वीं सदर जमहूरिया मुंतखब हुए।
تو یہ امپورٹنٹ ہوتا. صدر جمہوریہ کے ساتھ 11ویں میں منتخب ہوئے. بھارت رتن پدم بھوشن کے اعزازات سے نوازا ہے. آپ کو بچوں اور نوجوانوں کی تعلیمی ترقی سے بڑی دلچسپی تھی. وہ جب بھی طلباء سے مخاطب ہوتے تھے تو ان میں ترقی کا محرکہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایسے ہی ایک جلسے میں 25 جولائی 2015 کو ان کا انتقال ہوا. جب وہ خطاب کرنے کے لیے شیلانگ گئے تھے تو وہاں پہ ان کو سڈنلی ہارٹ اٹیک آ جاتا. تو وہیں پہ بچوں سے بات کرتے کرتے وہ اسٹیج پہ نیچے گر جاتے اور وہیں ان کی موت ہو جاتی. تو ایسا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ چیز کو ہم لوگ پھر سے ڈسکس کریں گے. دیکھو بھارت رتن یعنی کہ ان کو بھارت رتن پدم شری، دیکھو یہی ہے کیا، سوری پدم بھوشن ہے. بھارت رتن اور پدم بھوشن ان کو ایوارڈس دیے ہیں. ان کے ایوارڈس بھی ہم لوگ کو یاد رکھنا ہے. تو بابائے مثال یعنی کہ اے پی جے عبد الکلام کو ہم بابائے مثال بولتے ہیں. ان کا پورا نام دیکھو اول فقیر زین العابدین عبد الکلام ہے. انہوں تمل ناڈو کے اندر شہر رامیشورم کے اندر پیدا ہوئے اور ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے جو 15 اکتوبر 1931 میں ان کو پیدائش ہوئی. اور ان کے والدہ کا نام عائشہ ہے اور والد کا نام کیا ہے، زین العابدین ہے. یہ امپورٹنٹ ہوا آپ کا. اور ان کی انتقال دیکھو 25 جولائی 2015 کو ان کا انتقال ہوا اور وہ 11ویں صدر جمہوریہ جیسا منتخب ہوئے. 11ویں یاد رکھیے 11. تو اس کے بعد ہم لوگ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ، مطلب پورا بولے تو آپ کو زیادہ تر پورا بہت ٹائم لگتا، لیکن میں آپ کو سمپل سے بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ سمپل سے بتانا بولے تو یہاں پہ یہ چیز کو ہم بہت ہی پورا کلیئر سے پڑھنا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو سمپل سے سمجھیں گے. دیکھو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے جو شہنشاہ دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی اور آخری صاحبزادی تھی. آپ کے خاوند امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آ کے ان کے فرزند تھے. اور حضرت زینب اور حضرت کلثوم آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں. گویا آپ کا گھر جنت کا ایک پرنور باغ رہا. تو یہاں پہ 20 جمادی الثانی بروز جمعہ یعنی کہ 24 جولائی 604 میں مکہ معظمہ میں ان کی پیدائش ہوئی. اور بہت ہی سادگی کے ساتھ، مطلب بہت سادگی پسند تھے یہ، بہت سمپل سے. اور یہاں پہ بہت سارے واقعات حضرت فاطمہ زہرا ان کے ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگ کو ایک بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کے اندر آپ کو یہاں پہ ان کی زندگی کو دیکھ کے ہم لوگوں کو بھی اسی طرح کی زندگی کو اپنانا ضروری ہے. کیونکہ جب اس دور کے جو بھی واقعات ہم لوگ پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ لڑکیوں کو انہی کی طرح رہنا ہے. وہ آ کے ہم کیا بولتے ہیں اس میں، ہمارے نبی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اپنے داماد حضرت علی اور نواسوں حضرت امام حسین سے بھی بے حد پیار کرتے تھے. تو جن لوگوں سے تم ناراض ہو گئے ہوں میں بھی ان سے ناخوش ہوں جب بول کے ایسا بولا کرتے تھے انہوں فرمایا کرتے تھے ہمارے نبی. تو جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلاح ہے ان سے میری بھی صلاح ہے. حضرت فاطمہ زہرا کو بھی اپنے والد محترم سے بہت بے انتہا پیار تھا. تو ان کا دیکھو وصال 3 رمضان المبارک 11 کو 29 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ ہو گئے. یعنی کہ 29 ایئرس میں 29 ایئرس بہت کم ایج ہے. لیکن ہم ان کے ہر ایک بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا چاہیے. تو اپنے کام خود سے کیا کرتے تھے اپنے کام خود سے کیا کرتے تھے، جس سے آ کے ہم لوگوں کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمیں خود ہی کر لیں، ہمیں کوئی کام نوکرانی وغیرہ کچھ بھی نہ رکھیں. تو یہاں پہ دیکھو جنتی خواتین کے اندر سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے رسول نے انہیں تمام جنتی خواتین کی سردار کا خطاب دیا ہے. تو یہ جنتی خاتون کا خطاب کون دیے بولے تو پیارے رسول آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے ہیں. تو ان کے القاب دیکھیں، سید النساء ہے، اہل جنہ ہے، زہرا ہے، بطول ہے اور طاہرہ ہے. وہ نہایت ہی متقی، صابر، خانیہ اور دیندار خاتون تھی. وہ اپنے گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی. چکی پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو یہ واقعات بھی ہے اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں. ان واقعات سے ہم لوگ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک لڑکی کس طرح سے زندگی گزارے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ان کے جیسا گزارنے کی ہم لوگ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، ہر لڑکی کو بھی. آمین یا رب العالمین. تو دیکھو اس کے بعد
اس میں ہم لوگ آلریڈی میننگس پڑھ چکے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ لیسن کے طور پہ مطلب کچھ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. تو یہاں پہ دیکھو ایک امپورٹنٹ سی بات ہے. یہاں پہ آپ کو علامات، یہ جو علامات دیے گئے ہیں اس کے تفصیل کیا ہے دیکھیں گے. سواد یا سمجھو، ہاف مطلب چھوٹا سا سواد آتا ہے تو اس کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ تفصیل ہے، اور ان کے معنی کیا ہے تو ان پر خدا تعالیٰ کا درود و رحمت اور سلام ہو. کس کے لیے استعمال کرتے بولے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے ہی یہ جو ہاف ہے یعنی کہ آدھا سواد ہے اس کا استعمال کرتے. اب تو دیکھو تھوڑا آئین، چھوٹا آئین ہے، تو یہاں پہ ہاف آئین ہے تو علیہ السلام اس کو بولتے ہیں. ان پر، ان سب پر خدا کا سلام ہو، پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے. ریز زواد ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، خواتین کے لیے انہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرد حضرات کے لیے ہے، انہا انہو انہا. تو اللہ ان سے راضی ہو صاحبہ رسول کے لیے ہوتا، اور یہ ان کا معنی ہے. اور رے ہے بہتر رحمت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہو، بزرگان دین کے لیے ہے. ہم لوگ بزرگان دین کو آخر میں لکھتے نا رحمت اللہ علیہ ایسا نام کے، تو ان کو بولتے ایسا. تو یاد رکھیے اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین کے لیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد حضرات کے لیے ہے، انہا انہو. اگر اسٹارٹنگ میں کوئی مطلب پیغمبروں کو جب میں بولتے وقت انہا انہو بول کے بولتی رہتا ہوں، معافی چاہتی ہوں اس میں، لیکن خواتین کے لیے آگے انہا استعمال کرنا ہے اور مرد حضرات کے لیے انہو استعمال کرنا ہے. تو نیکسٹ لیسن ہم لوگ دیکھیں گے کیا ہے اس کے بارے میں. تو یہاں پہ دیکھو نعت ہے. نعت لکھنے والے کون ہیں بولے تو نور عالم بخاری نور. تو یہاں پہ سمپل سے دیکھو نون ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ بھی کیا ہے اسٹارٹنگ میں نون ہے. ایسا کچھ نہ کچھ ہنٹ رکھ لے کے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں لکھی گئی نظم کو ہم نعت کہتے ہیں. تو نور عالم بخاری نور کیا ہے اس کے لکھنے والے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں والدین کی خدمت کے بارے میں یہاں پہ دیا گیا ہے. تو والدین کی خدمت کے بارے میں، والدین کی خدمت ہمیشہ کرنا چاہیے. اس میں حضرت شریف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں. دیکھو یہاں پہ رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگان دین کے لیے، دین کو دیا جاتا ہے، یہ رے ہے بول کے. تو یہ ان کی امی کی بہت خدمت کرتے تھے. تو ان کی امی ان کو پانی پوچھ رہے تھے رات کے وقت، تو ایسے چانک لگ گئی تھی ان کی امی کی، سو گئے رہتے. تو انہوں ایسے کٹورا پانی کا پکڑ کے کھڑے رہتے صبح ہوئے تک. امی اٹھ کے پھر کام پوچھتے، اٹھ کے جانا ان کو زحمت لگتا نا بول کے کھڑے رہتے لے کے. تو امی صبح میں اٹھ کے دیکھ کے بہت مطلب بیٹا آپ رات سے ایسے کھڑے ہیں کیا؟ تو جی امی بول کے. اب بہت خوشی ہوتی ہے ان کو، اور دل سے لگا کے ان کو اچھی نیک دعا کرتے. تو یہاں پہ دیکھو ہاں امی جان میں اسی وقت سے کھڑا ہوں تاکہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو میں پانی پیش کروں. تو انہوں نے ادب سے کہا. یہ جواب سن کر امی جان بہت خوش ہوئے، اپنے اچھے بیٹے کو دعا دی، اور بڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت برے مطلب بڑے بلند درجات عطا کرتے ہیں. سوری تھوڑا بہت پروننس کرتے وقت کیونکہ تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے، اس کے لیے بات بھی سیدھی نہیں آ رہی. نو ایشو. دیکھو جو بھی زبان سے نکلتے ورڈس اگر وہ کچھ ڈفرینٹ آتے ہیں تو میں معافی چاہتی ہوں اس کی. تو دیکھو یہاں پہ اس کے بعد ہاں ہندوستان، یہ ہندوستان میرا، یہ ہندوستان ہمارا ہے. تو یہ ہندوستان ہمارا یہ جو نظم ہے اس کی کوئی لکھنے والے ہیں کیا دیکھیں گے. یہاں پہ لکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے. تو نیکسٹ لیسن کے طور پہ آگے بڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ نظم ایک سرحدی گاندھی یعنی کہ خان عبد الغفار خان کے بارے میں ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ سرحدی گاندھی یعنی کہ خان عبد الغفار خان. اگر اس میں بھی آپ کو مطلب اردو میں بھی پوچھ سکتا ہے یا سوشل میں بھی اس کو پوچھنے کے چانسز ہیں. تو خان عبد الغفار خان ہے جن کو ہم سرحدی گاندھی بولتے ہیں، اور ان کا نام آ کے بادشاہ خان ہے. تو یہ پشاور کے ایک دیہات عثمان زئی میں ان کی پیدائش ہوئی رہتی. اوکے. تو یہ ایک پٹھان قبیلے سے تھے. تو پٹھان کے مطلب قبیلے کے بارے میں ان کے وہاں ان کے کیسے رہتے کردار ان کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ آپ کو دو اخبار دکھائی دیتے ہیں آپ کو. مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار اور مولانا عبدالکلام آزاد کا اخبار الہلال کا مطالعہ کرنے لگے، جس سے ان میں انگریز حکومت کے خلاف سیاسی شعور پیدا ہوا. تو یہاں پہ آپ کو مولانا ظفر علی خان کے اخبار کا نام کیا ہے زمیندار ہے، اور مولانا عبدالکلام آزاد کے اخبار کا نام الہلال ہے. تو ایسا ہم لوگ
یہاں پہ تھوڑا بہت انفارمیشن ہم لوگوں کو مل گیا. تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. علم کی لگن. علم کی لگن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علم کی لگن یعنی کہ علم کے بارے میں یہ پورا علم سے کیا فائدہ کیا ہے بول کے. تو اس میں آپ کو شعراء کا تعارف نہیں ہے. تو ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. کچھ ہم لوگ کو تعارف مل گیا تو پڑھ لیں گے. تو دیکھیں گے نیکسٹ کیا آتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ لیسن کے طور پہ آگے بڑھیں گے. یہاں پہ علم کی طاقت کے اندر آپ کو یہاں پہ ایک نہایت ہی شخصیت ہے جس کو ہم افلاطون بولتے ہیں. افلاطون کے بارے میں یہاں پہ دیا گیا ہے. تو افلاطون یہاں پہ نیکسٹ لیسن آ کے گنگا ہے. گنگا کے اندر یعنی کہ ایک نظم اس کو لکھنے والے کون ہیں بولے تو ابوالاسر حفیظ جالندھری یعنی کہ پنجاب میں پیدا ہوئے. نو ابوالاسر ہیں. ابوالاسر یعنی کہ ان کا خطاب ہے اور حفیظ جالندھری کیا ہے ان کا پورا نام, جو جالندھر کے اندر پنجاب کے اندر موجود ہے وہاں پہ پیدا ہوئے. تو ان کی پیدائش 14 جنوری 1900 میں یعنی کہ پریویس ہم لوگ پڑھے تھے ان کے بارے میں, اور 21 دسمبر 1982 کو ان کا وفات ہوا. تو ان کی سب سے مشہور نظم شاہ نامہ اسلام ہے جس میں اسلامی تاریخ کو بہت تفصیل سے منظوم کیا گیا ہے. حفیظ جالندھری نے مختلف موضوعات پر نظمیں اور گیت بھی لکھے ہیں. ان کی شاعری کے مجموعے نغمہ زار, سوز و ساز مشہور ہیں. ان کا انتقال لاہور میں ہوا. دیکھو ابوالاسر آ کے ان کا خطاب ہے. حفیظ جالندھری ان کا نام ہے اور وہ کہاں پہ پیدا ہوئے, پنجاب میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش آ کے 14 جنوری 1900 میں اور ان کی وفات 21 دسمبر 1982 میں ہوئی. تو ان کے مشہور نظم کیا ہے, شاہ نامہ اسلام ہے جس میں اسلامی تاریخ کو بہت تفصیل سے منظوم کیا گیا ہے. تو ان کی شاعری کے مجموعے کیا ہوتے, نغمہ زار, سوز و ساز ہے, اور ان کا انتقال آ کے لاہور میں ہوا. تو یہاں پہ گنگا ندی کے بارے میں اور وہ خوبصورتی کے بارے میں تعریف کیے گئے ہیں حفیظ جالندھری, جو بہت ہی پیاری نظم ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے یہ نظم یہ. اور اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ دیکھیں گے صبح کی آمد ہے. اور یہاں پہ دیکھو ہارسے ہلز کے بارے میں ہے جو بہت ہی فیمس پلیس ہے جس کو ہم آندھرا اوٹی بولتے ہیں. یہ جی کے پوائنٹ میں آ سکتا ہے. اوکے, تو کیوں بولے تو یہ آندھرا پردیش کے بارے میں ہے نا, اس کے لیے آندھرا اوٹی کس کو بولتے ہیں, ہارسے ہلز کو بولتے ہیں. یہ کہاں پہ, چتور ڈسٹرکٹ کے اندر مدن پلی کے قریب میں ہے. اور یہ دیکھو ہارسلی ہلز کیوں پڑا بولے تو نام اس کا ہارسلی بول کے ایک کلیکٹر تھا جو برطانوی کلیکٹر تھا, وہاں پہ آ کے مقیم ہوا تھا. اور وہاں پہ ایک کلیکٹر بنگلہ بھی ہے جو وہاں پہ آ کے مقیم ہو کے وہاں پہ گھر بنایا تھا وہاں پہ رہنے کے لیے. بہت اچھا ہے بلکہ پلیس. تو اس کے لیے اس کو وہ پہاڑ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ہارسے ہلز بولتے. بہت ہی بہت ہی بہت بہت پیارا رہتا وہاں پہ. اور ایک گالی بنڈا بول کے بھی ایک پلیس ہے, خالی آپ کو پتھر ہی دکھائی دیتا. اگر اس پہ جا کے اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو پورا ویو بہت ہی پیارا نظر آتا. ویو پوائنٹ بہت اچھی رہتا. اور آپ زیادہ تر فل مون کے وقت بھی, رات کے وقت بھی اگر آپ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ تر آپ کو صحیح میں بہت بہت پیارا نظر آتا, کیونکہ وہ بہت ہائٹ ہے نا. تو ہائٹ رہنے سے کیا ہوتا, وہاں پہ برف گرتی بول کے نہیں, بہت ٹھنڈی رہتی اور اچھا رہتا. تو ایسا ان کے بارے میں ہے. تو ہارسیلز کے بارے میں ہے. شریر تھا شریف بن گیا. 6th لیسن آ کے آپ کو اس کے اندر شریر تھا شریف بن گیا کے اندر کرداروں کے جائزے میں افضل بول کے نام آتا ہے. شریر تھا شریف بن گیا یعنی کہ بچہ پہلے شریر تھا اور بعد میں کیا کرتے, ایچ ایم بلا کے کتابیں پڑھنے کے لیے بولتے. تو یہ شریر جو تھا افضل وہ شریف ہو جاتا, بہت گھمنڈی رہتا اور پھر بعد میں اچھا تو یہاں پہ دیکھو صادق بھی ایک کیا بولتے ہیں, صادق بھی کیا ہے ایک اس میں کیریکٹر کا نیم ہے, یاد رکھیں. تو کبھی بھی یہاں پہ یہ پورا لیسن سننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بچوں کو اچھے صحبت کا اثر ہونا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا دوست خراب ہے تو آپ کو بھی ان کی عادتیں آ جاتی, اس لڑکے کی عادتیں آ جاتی. اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو آپ کے دوست کے پاس جتنے بھی اچھی خاصیتیں ہیں وہ آپ پہ آ جاتے. تو اسی لیے چاہیے کہ دوست اچھے بنائیں, یعنی کہ صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے بول کے. تو اسکول میں بھی بچے کیا کرنا ہے, اپنے ساتھیوں کو اچھے ہیں یا نہیں یا برے ہیں تو چھوڑ دے کے اچھوں کی طرف آگے بڑھنا ہے بول کے اس کے اندر. تو یہاں پہ اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیے. تو اس میں اور بھی امپورٹنٹ چیز کیا ہو جاتی بولے تو نیکسٹ لیسن کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کون سی کتاب کو کون سے نظم لکھے ہیں. تو یہاں پہ آ کے آپ کو چھوٹی سی نظم ہے, ریت کو چینی سے کس طرح الگ کیا جائے. تو یہاں پہ بیربل کی دانائی کے بارے میں ہے, جو آپ کو معلوم ہے نا ان کے بہت سارے واقعات بہت ہی مشہور ہیں. تو بیربل کی دانائی کے بارے میں ہے وہ. اور پرندے کی فریاد, یعنی کہ پرندے کی فریاد بولتے ہی آپ کو یاد آ جاتے محمد اقبال.
تو آپ سنتے ہیں مطلب جب آپ چھوٹے جب سے ہیں تب سنتے ہی ہیں اس کے بارے میں. تو علامہ محمد اقبال آ کے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے بولو؟ 9 نومبر 1877. یہ ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ڈگری کے اندر اردو لیے ہیں سبجیکٹ تو اردو کے اندر بھی آپ کو زیادہ تر ان کی تعریف یا ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں لکھو بولتا اور آپ کو کہیں پر بھی امپورٹنٹ ہو جاتا. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. تو بچپن سے ہی آپ کو شعر گوئی سے شغف تھا. اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی. امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں. اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی. وہ داغ دہلوی سے اپنی شاعری کی اصلاح کروایا کرتے تھے. مطلب ان کو جتنی بھی شاعری اسٹارٹنگ ان کا سٹیج تھا تو ان کی شاعری کس طرح سے لکھنا کیا کرنا پوری صلاح انہوں کے داغ دہلوی سے کیا کرتے تھے. اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بڑوں کو خودی کی تعلیم دی ہے اور تو بچوں کے لیے بھی آپ نے نصیحت آمیز اور دلچسپ نظمیں لکھے ہیں. آپ کے 4 اردو شعری مجموعے ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز. اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال آ کے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. تو ان کی جو شاعری کی ابتدا غزل سے کرے انہوں، اور وہ داغ دہلوی سے اپنی شاعری کی اصلاح کروایا کرتے تھے. اور ان کی 4 شعری مجموعے کیا ہیں بولے تو آپ کے 4 اردو شعری مجموعے کیا ہیں بولے تو بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز ہیں. پڑھ کے وہ آپ کو ایسے شاید یاد ہو گیا ہوں گا. ان کا ڈیٹ آف برتھ ہو سکے یا ان کی کتابیں ہو سکے. بہت ہی مشہور ہے. جب ہم چھوٹے تھے تب سے اس کو مطلب ریپیٹ کرتے ہی آ رہے ہم لوگ ہر ایک لیسن کے اندر بھی. تو یہاں پہ ایک شخصیت ہے جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت موہانی ہیں. تو حضرت موہانی آ کے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیے ہیں. ان کا اصل نام آ کے سید فضل الحسن تھا. ان کی پیدائش 14 اکتوبر 1875 میں ہوئی. تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ کون دیے بولے تو حضرت موہانی ہے، یاد رکھیے. بات مساوات کی. تو بات مساوات کی یہ لکھنے والے ہیں اشفاق احمد. 22 یعنی کہ 22 اگست 1925 میں ان کو فیروز پور ضلع مکتر اتر پردیش میں پیدا ہوئے. تقسیم ہندوستان کے بعد ان کا خاندان لاہور پاکستان ہجرت کر گیا. اور اشفاق احمد اردو کے مصنف اور ڈرامہ نگار کے علاوہ ناول نگار اور افسانہ نگار کے حیثیت سے بھی مشہور ہیں. ماشاءاللہ کتنے سارے ہیں، دیکھو جی ان کے اندر خصوصیات. تو ان کا انتقال 7 سپٹمبر 2004 کو لاہور میں ہوا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ اشفاق احمد جو 22 اگست 1925 کو فیروز پور ضلع مکتر اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے. تو ان کا انتقال آ کے 7 سپٹمبر 2004 کو لاہور میں ہوا. بات مساوات کے اندر آ کے بچوں کو جو بھی چیز دیے، لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو بھی مساوی حقوق دینا بول کے اس لیسن کے اندر آپ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ سب کو بھی مساویانہ سلوک کریں. تو اس کے بعد ہم لوگ لیسن دیکھیں گے. نیکسٹ لیسن اس کے اندر ہم لوگ کو امپورٹنٹ چیز کیا ہے. تو یہاں پہ دیکھو شوکت پردیسی بول کے نام آ گیا ہے. تو انہوں کیا لکھتے ہیں؟ بچوں کی قوالی. یعنی کہ بچوں کی قوالی لکھنے والے کون ہیں؟ شوکت پردیسی ہیں. یعنی کہ پردیس سے آئے ہیں بچوں کی قوالی لکھنے کے لیے. کون ہے؟ شوکت بول کے. ایسا کچھ آپ ہنٹ رکھ لے کے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور غلام کا سفر ہے. ان کے بارے میں ایک سٹوری ہے یہاں پہ. تو یہ بچوں کو اس ماہ کی سٹوری، یعنی کہ بچوں کو بھی دین اسلام کے بارے میں سٹوریز یعنی کہ قصے جو واقعات چلے ہیں تو ان کے بارے میں بتانا ایک اہم مقصد ہے اردو لینگویج کے اندر. مطلب ہمارے دین اسلام کی بھی تعریف، یعنی کہ ہمارے دین اسلام کے اندر پیغمبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادیاں، ان کی بیوی، جتنے بھی ہمارے اسلام کے اندر ہیں ان کے بارے میں بچوں کو تعلیم ہونا رہنا بول کے اس کے اندر رکھے ہیں. تو 9th لیسن دیکھیں دانائے حکیم کے بارے میں ہے. تو دانائے حکیم لکھنے والے محمد اسحاق نام ہے اور مائل خیر آبادی ان کا قلمی نام ہے. تو نام دیکھو محمد اسحاق ہے اور مائل خیر آبادی کیا ہے؟ ان کا قلمی نام ہے. تو آپ اتر پردیش کے ضلع سیتا پور کے اندر خیر آباد میں 1910 میں پیدا ہوئے. اور مائل خیر آبادی بچوں اور خواتین کے قلمکار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. تو زیادہ تر بچوں کے لیے نظمیں لکھنا ہو اور خواتین کے قلمکار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. آپ شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے معروف ہیں. آپ کا انتقال 18 دسمبر 1988 کو ہوا. تو محمد اسحاق ان کا نام ہے اور ان کی قلمی نام کیا ہے؟ مائل خیر آبادی ہیں. تو ان کا پیدا ہوئے 1910 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 18 دسمبر 1998 کو ہوا. یہاں پہ ان کی کتاب کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں.
تو یہاں پہ آ کے ایک دانا یہ حکیم کے بارے میں ہے کہ یہ لیسن کے اندر، تو نیکسٹ لیسن کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہے اس میں اور ان کے شعراء کا تعارف کیا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے استاد یعنی کہ کیف احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے ہمارے استاد کے بارے میں۔ تو یہاں پہ استاد کی اہمیت کو بتانے کے لیے بھی ایک نظم لکھی گئی ہے، خوشبو کی قیمت، بلکہ بہت ہی اچھا اور کامیڈی ٹائپ کا ہے، آپ کو مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو دل بہلانے کے لیے یا بچوں کو انٹرسٹ لانے کے لیے ایسے کہانیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے آپ 10 لیسن ہے غزل۔ تو غزل یعنی کہ خواجہ الطاف حسین نام ہے ان کا، اور حالی ان کا تخلص ہے، انہوں بھی بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ تو حالی آ کے 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، مرزا غالب کے شاگرد تھے انہوں، کون؟ حالی آ کے مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ حالی نے یادگار غالب، مسدس حالی جیسی یادگار کتابیں لکھی ہیں۔ تو حالی کیا لکھتے ہیں دیکھو، یادگار غالب اور مسدس حالی۔ انہوں جو خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، مرزا غالب کے جو شاگرد تھے نا، اس کے لیے انہوں ان کی یاد میں یادگار غالب لکھے ہیں اور مسدس حالی جیسی کتابیں لکھی ہیں، وہ بہت ہی مشہور ہیں۔ ان کا انتقال 1914 میں ہوا، جب پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی، تو جب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کا ڈیٹ یاد رکھیے، جو پیدائش کا 1837 پانی پت کے اندر، اور انتقال آگے 1914، اور ان کا تخلص حالی ہے، اور ان کا پورا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے، اور ان کی کتابیں کیا ہیں؟ یادگار غالب، اور دوسرا کیا ہے؟ مسدس حالی۔ تو ان کے بارے میں بھی زیادہ تر پریویسلی کوشچنس پوچھے ہیں، کہنا بڑوں کا مانو لکھنے والے کون ہیں؟ بلکہ خواجہ الطاف حسین حالی، اور ان کی کتابیں پوچھ سکتا ہے نا کہ یادگار غالب کون لکھے ہیں بلکہ، ایسا تو ہر ایک بھی ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھو، آپ کو محنت کرو، یعنی کہ بچوں کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ جو بھی پڑھتے اور پرفیکٹ سے پڑھو، یعنی کہ محنت کرو، کچھ بھی آپ کو حاصل ہونا ہے تو محنت کے بنا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر محنت سے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ مرتے دم یا مرنے کے بعد بھی وہ ایسے قائم رہ جاتا۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد حسین آزاد، یعنی کہ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ بچوں محنت سے پڑھو، ہے امتحان سر پر کھڑا، محنت کرو، باندھو کمر بیٹھے ہو، کیا محنت کرو محنت کرو۔ تو یہ آپ کو بہت ہی روانی کے ساتھ بچوں کو پڑھانا ہے، جس سے بچوں کے اندر بھی جذبہ ہو، محنت کرنے پہ وہ آگے بڑھے۔ تو یہ تھا 5th کلاس کے اندر کنٹینٹ، جو جس کے اندر آپ کو کرداروں کا جائزہ ہو، یا کیا بولتے ہیں اس کے اندر شعراء کا تعارف ہو، ہم لوگ پڑھ لیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ 6th کلاس کے طور پہ آگے بڑھیں گے۔ جزاک اللہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔